जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को जो भी हमें दुनिया भर में और पाकिस्तान में इस वक्त देख रहे हैं लाइव। हम जैसे कि नया सिलसिला शुरू किया है पाकिस्तान में। आपको पता है इलेक्शन का टाइम आ गया है और 8 फरवरी को इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे। तो हम इंशाल्लाह हर प्रोग्राम में आप एक ख़ास शख्सियत को बुलाया करेंगे पाकिस्तान से, और जो रेलिवेंट भी होगी, एक्टिव होगी इस इलेक्शन के हवाले से। तो आज का हमारा जो पहला प्रोग्राम हमने मुंतखब किया है हाजी इस्माइल सीला, जो कि जानी पहचानी पाकिस्तान की शख्सियत है। उन्होंने एक दफ़ा इलेक्शन राना सनाउल्लाह जो कि वज़ीर दाखिला साहब का रहे, उनको भी हराया था, और एक अरसा से वो उनकी उम्र सियासत में गुजर गई है। हम इनसे बातचीत भी करेंगे और उनसे पूछ पता करेंगे कि पाकिस्तान में इलेक्शन की सूरत हाल कैसी, चाह के यूके में, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में और पूरी दुनिया में जो ओवरसीज पाकिस्तानी बैठे उन्हें पता चले कि असल सूरत हाल जो पाकिस्तान में हो रही है वो क्या है। क्योंकि ये जो कैंडिडेट इलेक्शन हिस्सा ले रहे हैं उनको ही सही पता होगा। सबसे पहले तो हाई साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत है आपकी? वालेकुम सलाम बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। हाई साहब आप बताएं कि आपके पेपर तो सबमिट हो गए, कोई प्रॉब्लम तो ही नहीं, मुस्तरद तो नहीं हुए? नहीं, माशाल्लाह जी, पेपर सबमिट हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह पेपर क्लियर भी हो गए हैं। अच्छा जी। हाई साहब सबसे पहले आप ये बताएं कि आपको पता है कि जब पीछे गिरफ्तारियां पीटीआई शुरू हुई थी तो आप भी गिरफ्तार हुए, उस हवाले से थोड़ा सा बताएं कैसा वक्त गुजरा। मेरा तकरीबन 1 माह आप जेल में रहे, लेकिन आपने फिर भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, लेकिन इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा। इस हवाले से थोड़ा बताएं प्लीज। मैं सर इस बात से यही गुजारिश करूंगा कि जब मुझे अप्रैल 2023 में टिकट अनाउंस हुआ मेरे लिए, तो मैंने अपनी कैंपेन शुरू की। बल्कि जितने लोगों को खान साहब ने पंजाब असम्बली के टिकट रिलीज किए, वो सब लोगों ने अपनी कैंपेन शुरू कर दी। इसी दौरान 9 मई को खान साहब को इस्लामाबाद में जब गिरफ्तार किया गया, तो कौम ने एहतजाजी तौर पे सड़कों पे घेराव किया और सड़कों पे खड़े होकर पुरअमन एहतजाज किया। जी और जी उस पुरअमन एहतजाज में हम लोग भी शामिल थे, मेरे हल्के के तमाम वर्कर शामिल थे। मैं अपने हल्के, मेरा और फर्क हबीब का ऑफिस तकरीबन 300 फुट का फर्क है। जी जी हम जी लोग डी टैप पुल पे इकट्ठे हुए, फर्क हबीब साहब लाहौर में थे। जी हमने वहां पे पुरअमन एहतजाज किया और लगातार कम से कम हम 8 घंटे एहतजाज में रहे। जी मगर इसके बावजूद जब रात के 11 सवा 11 बजे तो हमारे मुखालफिन की तरफ से हम पे फायरिंग की गई, हमारे कारकुन जख्मी हो गए। जी जी उसके बाद हमने फौरी तौर पे कारकुनों को उठाया, हॉस्पिटलों में ले गए। रात लोग गोलियां चलने की वजह से लोग खौफजदा होकर अपने घरों को चले गए। मगर सुबह जब हमने फिर दोबारा शुरू किया अपना प्रोग्राम, तो फिर पुलिस ने हमें वहां पे खड़े नहीं होने दिया, हमारे वर्करों को इकट्ठे नहीं होने दिया। हम पे रातों रात FIR दर्ज हो गई। जी जी मुझ पे 9 मई की FIR दर्ज है, जिसमें मुझ पे 780 लगी है और मुझ पे गिरोह जलाओ तमाम इल्जामात। जबकि हमने ये बात साबित की कि हम अपने मकाम पे खड़े हो गए, हमने एहतजाज किया था। जी इसके जी बावजूद हम पे जो इल्जाम लगे वो ये था कि हमने राना सनाउल्लाह के घर का घेराव किया, वहां पथराव किया। ऐसा नहीं था, बिल्कुल नहीं था। कुछ शरपसंद लोग थे जिन लोगों ने ये शरारत की। पर मैं ये समझता हूँ कि जमहूरियत में ये बात भी जेब नहीं देती कि किसी के घर पे हमला किया जाए या जी जी किसी के घर पे जाके ऐसा माहौल पैदा किया जाए। पुरअमन एहतजाज हमारा पाकिस्तानी होने के नाते से हमारा राइट था, हमारा हक था। जी हम एक जमहूरी लोग थे, हम सियासी लोग थे। जी मगर उसको हमें गलत रंग में रंग दिया गया। हम लोगों ने सुबह को अपनी जमानतें कराई। जब जमानतें कराने के बाद फिर हम अवाम के सामने आए, तो 12 मई को खान साहब को इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। जी जी वहां से उनकी जब रिहाई हुई तो लोगों ने फिर खुशी का इजहार किया, हमने भी उसमें हिस्सा लिया। उसके बाद हम पे और मजीद FIR डाल दी गई। मतलब मेरे पे एक FIR गुलाम अहमद थाने की डाली, जिसका नंबर है 1270। जी जी 1270 FIR नंबर है। उस पर मुझे यही जुर्म में मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। मुझे समुद्री जेल में ले गए, वहां सब जेल बनी हुई है, 2 दिन वहां रखा। उसके बाद सर इन्होंने मुझे पेश किया इधर दहशतगर्दी की अदालत में, ATC कोर्ट में। वहां इन्होंने मेरा रिमांड मांगा, मगर जज साहब ने मुझे रिमांड में नहीं दिया, बल्कि उन्हें मुझे जुडिशियल कर दिया। जी जी 26 दिन मैं जेल में रहा। 26 दिन मेरी शनाख्त परेड नहीं हुई। जब शनाख्त परेड नहीं हुई तो उसके बाद जज साहब के और लोगों के केस लगे हुए थे 780 के, उन्होंने उनको डिस्चार्ज किया, तो उन्होंने मुझे भी उसमें डिस्चार्ज कर दिया। ना मेरी शनाख्त परेड हुई, ना मेरी मुलाकात हुई। मैंने वो 26 दिन जिस अजियत में गुजारे,
وہ مجھے پتا تھا کہ سیاست کی وجہ سے تمام چیزیں برداشت کرنی پڑیں گی. وہ وقت گزر گیا. جب میں جیل سے رہائی کے باہر نکلا تو 2 تھانے میرے حلقے کے ہیں, تھانہ ڈی ٹیب اور تھانہ سمن آباد. وہ اس کی ساری پولیس باہر کھڑی تھی, تو انہوں نے مجھے دوبارہ گرفتار کر لیا. اس گرفتاری کے بعد مجھے وہ سمن آباد تھانے میں لے کے آ گئے. انہوں نے صبح پھر میرا ریمانڈ مانگا. حالانکہ میں سمن آباد میں 732 میں میری ایف آئی آر تھی, اس کی میری بیل ہوئی تھی. اس کے باوجود دوبارہ انہوں نے مجھے وہاں پہ رکھا 2 دن. پھر مجھے عدالت میں پیش کیا گیا. عدالت نے ان کو ریمانڈ نہیں دیا. پھر مجھے تھانہ ڈی ٹیب والے لے کے چلے گئے. تھانہ ڈی ٹیب والے نے مجھے 3 دن چھپا کے رکھا. وہ کہتے رہے کہ آپ چھوٹی سی بات کر دیں, ہاتھ کھڑے کر دیں. میں نے کہا نہیں جی, میں نے ہاتھ نہیں کھڑے یہ کرنے. پولیس والے آپ کو بھائی صاحب خود کہتے رہے کہ آپ پریس کانفرنس کر دیں یا بیان دے دیں عمران خان کے خلاف؟ ہاں جی, آپ جس عمر میں ہیں آپ بھائی صاحب اپنے گھر جائیں, آرام کی زندگی گزاریں. میں نے کہا بیٹا بات یہ نہیں ہے. جس شخصیت نے ہم پہ بے لوث اعتماد کیا ہے, ہم نے اس شخصیت کا یہ مان توڑنا نہیں بلکہ رکھنا ہے. انہوں نے بے لوث ٹکٹ دیا بغیر کسی انویسٹمنٹ کے, بغیر کسی ڈینوشن کے. الحمدللہ میں یہ بات حلفاً کہہ سکتا ہوں. تو میں نے اس لیے ان کے مان پہ پورا اترنے کے لیے اپنی پوری محنت کے ساتھ ساتھ کھڑا رہا. پھر انہوں نے مجھے ڈسٹرکٹ جیل فیصل آباد بھیج دیا. وہاں پہ میری ضمانت ہوگی. ضمانت کے بعد میں اس وقت سے گھر پہ نہیں رہتا. میں اپنے دوستوں کے, اپنے دوسرے رشتہ داروں کے گھر چلا جاتا ہوں, اپنا وقت گزارتا ہوں. 8 مہینے گزر گئے سر, 8 مہینے پرویز صاحب, 8 مہینے معمولی وقت نہیں ہے. جب یہ نومینیشن کا سلسلہ شروع ہوا, ہم نے نومینیشن داخل کرائے. نومینیشن کو بالکل ہم نے پرسو کیا. الحمدللہ ہر چیز کو پورا کیا, ان کے اعتراضات دور کیے. الحمدللہ کاغذات ہمارے ایکسیپٹ ہو گئے. صرف ہمارے لیے اب جو مشکل ہے کہ ہم اپنے حلقے میں دن دنا کے اپنے ووٹر کے پاس نہیں جا سکتے, اپنے ووٹر کے پاس ریکویسٹ نہیں کر سکتے. میں ہی نہیں, پورے پاکستان میں یہی حال ہے. اچھا, آپ بھائی صاحب بتائیں کہ آپ پی ٹی آئی کے جھنڈے لگا سکتے ہیں اس وقت کھلم کھلا اور کمپین کر سکتے ہیں یا سر نہیں کر سکتے؟ جھنڈا لگانا تو دوری بات, آپ جھنڈا باہر نہیں نکال سکتے بیٹا. اچھا, ابھی بھی؟ ابھی بھی. اچھا یہ بتائیں, دوسرا اپنے حلقے کا پی پی 116 اب ہو گیا, پہلے پی پی 115 تھا فیصل آباد, اور آپ کا ہمارا ہی حلقہ ہے. تو یہاں پہ آپ کا کنٹیسٹ میں جب میں لسٹ میں دیکھتا ہوں تو اس میں تو وہ اس میں رانا ثناء اللہ صاحب بھی ہیں, اس میں ان کا بھتیجا بھی ہے اور میرا بھتیجے کی وائف بھی ہے. تو اصل آپ کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ اصل تو رانا ثناء اللہ کے ساتھ کیا, لیکن کینڈیڈیٹ کون ہے پھر؟ ان کا بھتیجا ہے شہریار؟ سر بات یہ ہے, وہ اپنی جماعت کی طرف سے لڑیں, چاہے رانا ثناء اللہ صاحب آپ لڑیں, ان کا داماد لڑے, ان کی وائف لڑے, وہ ان کا جمہوری حق ہے. جی بالکل صحیح. اب جس طرح میں نے اپنے کاغذات جمع کرائے, میں نے اپنے بیٹے کے کورنگ کینڈیڈیٹ جمع کرائے ہیں, ہم بھی یہ جمہوری حق رکھتے ہیں. بات صرف یہ ہے کہ ہمیں تو اپنے حلقے میں کمپین کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہی ہمارا مطالبہ ہے اپنی عدلیہ سے, یہی ہمارا مطالبہ ہے اپنی پاکستانی سیاسی قوتوں سے کہ آپ لوگ دن دناتے پھر رہے ہیں, آپ ہمیں باہر نہیں نکلنے دیتے. جائیں گے ہمیں 3 MP میں پکڑ لیں گے, ہمیں 90 دن کے لیے بند کر دیں گے, پھر وہی پروسیس عدالتی ہوگا. تو ہمیں ہدایات یہ ہے کہ اپنے کاغذات کا مرحلہ مکمل کریں, پھر آپ انشاءاللہ تعالی کمپین کریں یا نہ کریں. آپ کی کمپین الحمدللہ ہمارا ورکر کر رہا ہے, گھر گھر ہماری آواز پہنچا رہا ہے, خان صاحب کا پیغام گھر گھر جا رہا ہے. بلکہ یہ کہہ لیں. جی اچھا عمر صاحب, میں ایک کوشچن کروں گا آپ سے کہ یہ فرمائیے کہ جس طرح ابھی بلک کے حساب سے جتنے جو سینٹرل گورنمنٹ میں تھے, وفاقی وزیر تھے, عمران خان صاحب ہو جائیں, اور جتنے بھی ہمارے پی ٹی آئی کے آپ کے لوگ تھے, سب کے جو کاغذات کے اعتراضات, بڑی لیڈرشپ اور صوبائی لیڈرشپ, سب کے جو کاغذات جو ہے نامزدگی, وہ اعتراضات لگا کر واپس کر دیے گئے ہیں. اب وہ دیکھو ہماری جو ہے ہسٹری میں, پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار ایسا ہوا کہ اتنے لوگوں کے بلک کے حساب سے, اور جو سابقہ وزراء ہیں, وزیر اعظم سمیت, ان کے کاغذات جو ہے نا وہ اعتراضات لگا کے واپس کر دی گئے. اور دوسری طرف جو مسلم نواز کے لوگ آتے ہیں, ان کو بڑی چائے شائے پلا کے بڑے عزت اور رسپیکٹ کے ساتھ ان کے کاغذات جو لیے جا رہے ہیں, اور کوئی اعتراض نظر نہیں آ رہا ہے. تو اس حوالے سے کیا آپ سوچ رہے ہیں, کیا کرنے والے ہیں؟ اصل بات پرویز صاحب, آپ ماشاءاللہ ایک
اینکر ہیں آپ، اس میڈیا پہ ہیں، آپ کو سب کچھ پتا ہے. نواز شریف جس دن چلا تھا نا لندن سے، اسی دن وہ ریڈ کارپیٹ بچھ گیا تھا، اسی دن سے ان کو پروٹوکول ہے. اسی وجہ سے ان کو چائے بھی پلائی جاتی ہے، ان کو عزت بھی دی جاتی ہے. بات صرف یہ ہے کہ ہمارا بہت برا لیڈر ہو، بہت برا ہمارا ایم این اے ایم پی، جب وہ پریس کانفرنس کرتے وہ دودھ کا دھلا ہو جاتا ہے، پھر اس پہ کوئی الزام نہیں رہتا. جب تک وہ پریس کانفرنس نہیں کرتا اس پہ کرپشن کے بھی الزام ہے، اس پہ نام دہندہ کے بھی الزام ہے، اس پہ جناب میری دہشت گردی کے بھی الزام ہے. بالکل صحیح. بات تو صرف پریس کانفرنس کے 2 لفظوں کی ہے نا. جی حاج صاحب یہ بتائیے گا، کیونکہ اب آپ نے تو ایک زندگی سیاست میں گزار دی، اتنے الیکشن بھی لڑے اور دیکھے بھی سارے، آپ نے ضیاء الحق کا دور بھی دیکھا، جی آپ 3 دفعہ کونسلر بھی رہے، پھر آپ ایم پی اے بھی رہے، پہلے بھی رہے، اور پیپل پارٹی کے ساتھ بھی آپ کا بہت زیادہ عرصہ تو وہی گزرا. اب آپ پی ٹی آئی میں آئے ہیں ماشاءاللہ. تو آپ یہ بتائیے کہ آپ اس وقت عوام جو ہے آپ جتنی آپ کی سوچ ہے ایمانداری سے، کہ آپ کیا سمجھتے ہیں فیصلہ آباد کی حد تک چلے بات کریں تو عوام جو ہے وہ کتنے فیصد پی ٹی آئی کے ساتھ ہے اور پھر کتنے فیصد نون کے ساتھ ہے؟ یہ دیکھو آپ میر صاحب، اگر میں بات کروں نا اپنے منہ سے تو وہ بڑی بات نہیں ہوتی. بات ہوتی عوام کی آواز سے. جی آپ میڈیا میں ہیں، ایک پروگرام چلتا ہے ادھر سنو نیوز کا، جی جی اس کے حبیب اکرم صاحب ہیں اینکر. جی جی ویری ان نائس. کا رات 8 بجے سے لے کے 9 بجے تک یہی پروگرام ہوتا ہے کہ وہ 2 حلقے کرتے ہیں این اے کے، 2 حلقے روز. جی ان کی رپورٹ چیک کر لیں. اب سما نے بھی شروع کیا، اب جیو ٹی وی نے شروع کیا، بلکہ ہر بندہ اسی طرف چل گیا. آپ ووٹ کس کو دیں گے، میک پکڑیں گے ووٹ کس کو دیں گے. جب اس کی رزلٹ کی کیلکولیشن ہوتی ہے نا تو پھر 70% پی ٹی آئی ہوتی ہے، 38-40% ہوتی ہے نون لیگ. یہ بالکل میں صحیح. نہیں کہہ رہا، یہ آپ کے وہ اینکر بھائی کہہ رہے ہیں جو ہمارے پاکستان میں اس وقت میڈیا چلا رہے ہیں. جی 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 اچھا کسی سے دوسرے پوچھ لیں. بالکل صحیح. یعنی کہ کس 70% تو رزلٹ ہے. آج صاحب یہ بتائیے، راجہ ریاض صاحب اپوزیشن لیڈر تھے، آپ کو پتا ہے جیسے بنے سارا وہ تو دنیا کو پتہ ہی ہے، اور آپ کا جی بڑا تعلق بھی ہے ان کے ساتھ. اب مجھے نہیں پتا آج کل کیسا تعلق ہے، لیکن آپ کی کافی پرانا آپ کی ان سے ہے اسلام دا. تو وہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ نون لیگ ان کو ٹکٹ کنفرم کرے گی، اور دوسرا کیا وہ الیکشن جیت سکے گی، آپ سمجھتے ہیں؟ سر بات یہ ہے، اگر نون لیگ میں دوسرا لیڈر جیت سکتا ہے تو پھر وہ بھی یہی آس رکھے گا. بات تو یہ ہے کہ اس کے حلقے کا بھی سروے ہوا ہے سر، وہ بھی پتہ کروا لیں، جی جی وہ بھی 60-38 کا ہے. بالکل صحیح. بات یہ ہے کہ میں راجہ ریاض سے میرا پرانا تعلق ہے، وہ پارٹی میں رہے، ہم لوگ اکٹھے کام کرتے رہے. وہ بندہ پیپل پارٹی کے ٹکٹ پہ بھی جیتا، پھر پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ بھی جیتا. اب وہ چلا گیا نون لیگ میں، اب نون لیگ میں شامل ہو گیا. وہی راجہ ریاض ہے جو نون لیگ کو ہر سطح پہ برا بھلا کہتے تھے، آج ان کے لیے بھی وہ صاحب اقتدار بن گئے، ان کے لیے بڑے لیڈر بن گئے. یہ پاکستان کی جو سیاست ہے نا، جب اپنے گھر کے مطلب کی بات آتی ہے تو برے کو اچھا کہتے ہیں ہم، جب بالکل صحیح. اپنے گھر کی بات نہیں آتی تو پھر دوسرے پہ ہم بہت برائیاں نکالتے ہیں. بالکل جی صحیح. بالکل. اچھا صاحب یہ بتائیے جو فیصلہ آباد میں اس وقت جتنی بھی ٹکٹیں کنفرم ہو چکی ہیں جی اور ایم این اے کی یا ایم پی اے کی، آپ کے خیال میں کتنے پی ٹی آئی کے جیت سکتے ہیں اور کتنے پی ٹی نون لیگ کے جیت سکتے ہیں؟ کیا پوزیشن ہے آل اوور، آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ سر میں یہ پہلی بات بیٹا عرض کر چکا ہوں کہ آپ میرے کہنے پہ نہ بات سنیں. آپ پورے پاکستان سے کہیں سے آواز لے لیں، کہیں سے چھوڑ دیں، لاہور شہر کا لے لیں، آپ گجرا والا لے لیں، سیالکوٹ لے لیں، آپ راول پنڈی لے لیں، آپ فیصل آباد لے لیں، آپ ملتان لے لیں، کہیں پہ بھی آپ پتہ کروا لیں کہ پی ٹی اے الحمدللہ کلین سویپ کر رہی ہے. تو یہ جو پھر یہ اگر کلین سویپ کر رہی ہے اور الیکشن بھی ہونے ہیں، اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو لاڈلے کے طور پہ ٹریٹمنٹ اس وقت ہو رہی ہے، تو پھر یہ آپ لوگ دھاندلی کو کیسے روکیں گے؟ پھر میرا مطلب لوگ تو پی ٹی آئی کے 70% جیسے سارے تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں، اور جتنے سروے آ رہے ہیں پی ٹی آئی کے 70-80% آ رہے ہیں تجزیے، یہ تو بات ٹھیک ہے، ہم لوگ بھی دیکھ رہے ہیں یہاں پہ. لیکن پھر آپ الیکشن کے دن کیسے یہ دھاندلی کو روکیں گے؟ آپ کو سارے طریقوں کو تو پتہ ہے کہ کیسے کیسے دھاندلی ہو سکتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے، ہر بندہ جب کسی فیلڈ میں ہوتا ہے نا اس کو اللہ پاک اس کا تجربہ بھی دیتا ہے. بالکل صحیح.
اس وقت لائر فارم پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے. ہمارے تمام پارٹی نے یہ پلان بنایا کہ ہم الیکشن والے دن اپنے کارکنوں کے ساتھ مل کر اس پہ پہرا دیں گے. وہ ہمارے ساتھ ایسا تو نہیں کر سکتے ہمارے ہاتھ سے ووٹ چھین کے اس پہ خود مہر لگا لیں گے. ووٹ تو لگانی ووٹر نے. ووٹر کے دل میں جو بات ہے نا وہ کسی کو بتاتا نہیں ہے. پرویز صاحب یقین کریں، آپ کسی سے خفیہ بات کریں، آپ کو وہ کہے گا جی بلے کا نشان چھین لے، گورنمنٹ چھین لے، الیکشن کمیشن چھین لے، مگر کوئی نشان تو دے گی نا عمران خان کو. جی کوئی نشان تو دیں گے نا. لوگ کہتے ہیں کوئی نشان بھی ہو عمران خان کے نام سے ہو، انشاءاللہ اسی کو ووٹ دیں. جی بھائی خالد. اچھا، اپنے مرزا فرمائیے گا کہ جس طرح الیکشن کمیشن کا جو رویہ ہے، تحریک انصاف کے حوالے سے میں بات کروں گا. انہوں نے پہلے وہ جو کیس کا فیصلہ ٹائم پہ سنا سکتے تھے، انہوں نے 70 ڈیز کتنے دیر چھپا کے رکھا، پھر انہوں نے کیا، پھر جو حالات پیدا کر دیے کہ ابھی الیکشن کروائیں، پھر وہ بلے کا نشان لے لیا. وہ بلے کا نشان اگر جاتا ہے تو اس میں شاید وہ جیت جائیں گے. بہت ساری چیزیں ان کے ذہن میں چلتی آ رہی ہیں، اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کس قسم کے یہ رویہ کر رہا ہے سیاسی جماعتوں کے ساتھ، خاص کر تحریک انصاف کے ساتھ. تو اس پر حالانکہ سپریم کورٹ نے بھی ان کو آرڈر کیا ہے، تو ان کے بھی آرڈرز کو بھی وہ انٹرٹین نہیں کر رہا ہے. وہ کوئی نہ کوئی طریقے سے کوئی نہ کوئی بہانے بنا کے ہرڈلز پیدا کر رہا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں آنے والے وقت میں یہ الیکشن کمیشن جو ہے، جس طرح ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے بھی کہا، قاضی صاحب نے کہ الیکشن ہوں گے، وقت پر ہوں گے، کوئی اس کے اوپر بات بھی نہ کرے، کیسے سمجھتے ہیں الیکشن لازمی ہوں گے، یا ابھی بھی آپ کو خدشہ ہے کہ الیکشن نہیں ہو سکتے جس قسم کے حالات پیدا کیے گئے ہیں؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. ابھی مولانا فضل الرحمان نے 3 دن پہلے ایک پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے کہا جی ہمیں الیکشن کا ماحول نظر نہیں آ رہا، جی الیکشن کروانے تو ہمیں ماحول بھی ایسا دیں. 2 صوبوں کے حوالے سے تو بہت بدزن ہے وہ. آج ہمارے پاکستان میں ایک ہیپن ہو گیا کہ ان پر قاتلانہ حملہ ہو گیا مولانا فضل الرحمان پر. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے حربے ہیں جو الیکشن کو ملتوی کرانے کے لیے ایک بہانہ ہے. اور رہی بات نشان کی، اپنا پشاور ہائی کورٹ نے یہ ہمیں حکم دیا کہ 9 فروری تک یہ سٹے رہے گا کہ بلے کا نشان رہے گا، پر اس کے باوجود بھی الیکشن کمیشن چلا گیا پشاور ہائی کورٹ میں ریکویسٹ لے کے کہ نہیں چلا گیا. پر عدلیہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے بعد، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد پی ٹی آئی کے ساتھ عدلیہ ساتھ دے رہی، وہ مانا نہیں جا رہا. آپ دیکھیں شاہ محمود قریشی کو سپریم کورٹ بیل دے رہا ہے، جیل کے اندر ہاتھے کے ادھر گرفتار کر لیا. اگر یہ عدلیہ بھی نہ ساتھ کھڑی ہو، ہمیں تو شاید سانس بھی نہ لینے دیا جائے. بالکل بالکل نہیں. سپریم کورٹ اور پاکستان کی عدلیہ جو ہے نا، وہی اس وقت ان اداروں کے رکاو. آپ کو پتہ ہے ادارے موسٹلی جو ہمارے ہیں الیکشن کمیشن وغیرہ یہ کرپٹ ہے. اپنی وہ کرپشن کو چھپانے کے لیے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک بڑے ادارے کو خوش رکھا جائے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ اس وقت حاجی صاحب فیصلہ آباد کے کتنے نوجوان اریسٹ ہیں، یا ان میں کوئی خواتین بھی ہیں جو 9 مئی کے واقعات کے بعد جو اب ہوئے ہیں، وہ سارے حملے وغیرہ ہوئے، آپ کو پتہ ہی ہے، تو اس میں ہمارے فیصلہ آباد کے کتنے لوگ اریسٹ ہیں ابھی تک؟ ہمارے فیصلہ آباد کی جو خواتین تھی ان کی بیل ہو گئی ہے کنفرم. ٹھیک ہے. دوسرے جو ہمارے ساتھی ہیں، ابھی ہمارے 27 ورکر ہیں جو ابھی بھی جیل میں پڑے ہیں، جن کی ضمانتیں نہیں ہو سکی. ہائی کورٹ سے بھی ریجیکٹ ہو گئی ہیں، ادھر مقامی عدالتوں سے ریجیکٹ ہو گئی ہیں. کافی لوگوں کی ضمانتیں کنفرم ہو گئی. کافی لوگ ہمارے ورکر جو ان کی ضمانتیں کینسل ہوئی ہیں، ہم ان کے ساتھ ہاتھ بٹا رہے ہیں. ہمارے لائر ہیں جو بے لوس کام کر رہے ہیں. ہمارے لائر جو ہے نا پی ٹی آئی کے لائر بے لوس، کوئی فیس نہیں لیتے، کوئی فیس نہیں، کوئی معاملہ نہیں. ہر ورکر کو ان کا تعاون حاصل ہے، فیصلہ آباد سے لے کے لاہور تک. جی اچھا صاحب یہ بتائیے گا، یہ پی ٹی آئی نے اپنے سارے فیصلہ آباد کے ایم این اے ایم پی ایس کی سیٹیں کنفرم کر دی ہیں، یا ابھی بھی کچھ اس میں چل رہا ہے سلسلہ؟ نہیں سنا نہیں، ذرا دوبارہ بولیں. میں کہا فیصلہ آباد میں تمام سیٹیں جو پی ٹی آئی نے کنفرم کر دی ہیں ایم این اے کی نشستوں پہ اور ایم پی اے کی نشستوں پہ؟ نہیں سر، اصل میں ایم پی اے کی ٹکٹیں تو ابھی وہی چل رہی ہیں جو پنجاب میں اپریل 2023 میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے. خان صاحب کا اپنا ویژن ہے کہ جو میرے ساتھی 9 مئی کے حوالے سے کے ساتھ میرے کھڑے ہیں،
عمران خان صاحب کا یہ ویژن ہے کہ میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا. ٹھیک ہے جو ہمارے ایم ایل اے چلے گئے ہیں, چھوڑ گئے ہیں, پارٹی چھوڑ گئے ہیں, وہ مطلب فیصل آباد میں ہمارے 6-7 سیٹیں ایم این ایز کی خالی پڑی ہیں. جی جی خان صاحب کی اپنی ایک سیاسی پلاننگ ہے, سیاسی سوچ ہے, وہ چاہتے ہیں کہ میں یہاں پہ زیادہ تر لائر حضرات کو لاؤں, کیونکہ لائر پارٹی کی ہیلپ بھی کر رہے ہیں اور لائر ہیں جو ہمارے کارکنوں کا ساتھ بھی دے رہے ہیں. کیوں نہ ہو کہ میں اوپر جو میرے ایم این اے گئے ہیں چھوڑ کے پارٹی, ان کی جگہ میں لائر طبقے کے لے کے آؤں. یہ ان ٹھیک ہے. کی پوری خواہش ہے اور وہ چاہتے بھی یہی ہیں. اور آپ کی سیٹ پہ آئی صاحب ایم این اے کون ہے اور دوسرے ایم پی اے کون ہے جو آپ کی سیٹ ہے؟ اصل میں میر صاحب کئی لوگوں نے, ہمارے دوستوں نے اپلائی کیا ہوگا. ٹھیک ہے. فیصلہ تو وہی مانے گی نا عوام جو پارٹی کی لیڈرشپ کرے گی. اچھا ابھی کنفرم نہیں ہوا, ابھی ٹکٹ نہیں, کنفرم ابھی ایم این ایز نہیں کنفرم ہوئے سر. ٹھیک ہے. ایم اور پی اے بھی کنفرم نہیں ہے. جب تک پارٹی سمبل ایشو نہیں ہوتا جی اس وقت تک کنفرم نہیں ہے. نہیں پارٹی کا جو لائن ہے کہ وہ 10 تاریخ کے بعد پارٹی سمبل جاری کریں گے, اور جس کو بھی پارٹی سمبل ملے گا وہ چاہے کوئی ہو, ووٹ اس کو ملنا ہے خان کے نام پہ. بالکل صحیح. اچھا صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے حلقے کے یہ فرق حبیب بھی, آپ کا دفتر بھی ان کے دفتر کے قریب تھا, تو فرق حبیب کی سیاست کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ فارغ ہو گیا آپ سیاست, یا فی الوقت میرا جو سچویشن ہے سر وہ تو آپ لوگوں نے سنا ہے, وہ اس نے خود ہی اس بات کا اظہار کیا ہے نا کہ میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں. ٹھیک ہے. مگر کارکن جو ہے نا وہ اپنے سینئر دوستوں کو بولتے نہیں. جی اس کی بڑی محنت ہے, کاوشیں تھی, وہ اس کی کیا مجبوری ہوئی ہے, کیا اس کے پاس اس بات کی اس کو پنشمنٹ ہوئی ہے کہ اس نے پارٹی چھوڑ دی. اور میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا حالات کے تحت. تو نہیں ابھی وہ اس نے فرق بیب الیکشن میں تو ان ہے یا آؤٹ ہے, اس نے کسی پارٹی کے نہیں, اس نے کاغذات جمع کرائے ہیں, اپنے نامینیشن جمع ہوئے ہیں اس کے. اچھا جی, اچھا نامینیشن کاغذات جمع جمع کرائے طریقے استقلال کی میرا طرف سے, وہ تحریک استحکام کی طرف سے طریقے استحکام. اچھا جی چوہے صاحب. اچھا ملک صاحب, انفارچونیٹ یہ ہے ہمارے ملک کا کہ آپ نے دیکھا جب عمران خان صاحب نے آنا تھا تو کس طرح پنجاب کا اتحاد بنا, وہاں 30-35 سیٹیں بن گیا, پھر ایم کیو ایم اور مسلم کاف بہت ساری جماعتیں ایک طرف ہو جاتی ہیں. جب کہ گورنمنٹ جانی ہوتی ہے تو پھر آپ کو پتا ہے ایم کیو ایم جاتی ہے, پھر کاف جاتی ہے, پھر لوگ ایسا ایک سیٹ اپ بن جاتا ہے, ماحول بن جاتا ہے. تو یہ جو فیصلہ ساز ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں کہ جی اس کے اوپر کاٹا پھیر دیا, جس طرح بہت پہلے سنا گیا تھا کہ خان صاحب کے اوپر کاٹا پھیر دیا گیا, تو اس کے بعد خان صاحب کی جو پارٹی کے ساتھ بھی جو ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوتا آیا ہمیشہ سے, اور جو چیلنجز ہمیشہ قوم کو رہے, لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ایسے حالات میں کیا کریں. ابھی اس وقت جو ہے میاں نواشی صاحب چونکہ آئے ہیں, وہ ان کے لیے راستے آسان کیے گئے. ان کے اوپر آپ کو پتا کس قسم کے کیسز تھے جب وہ یہاں سے گئے ہیں, کہ وہ ایک ماحول, کوئی دنیا کا ایسا قانون نہیں ہے کہ جس کے اوپر جرم ثابت ہو جائے, سزا ہو جائے, اس کو اسپیشل جو سرکمسٹانسز بنا کے باہر بھیجا گیا, ساگ ڈار صاحب کو کس طرح واپس لایا گیا, وہ سارے حالات آپ کے سامنے. یہ اصل میں سارا کام جہاں فیصلہ ساز چاہتے ہیں کام وہی ہوتا ہے, جو ہم لوگ آپ لوگ جو سوچتے ہیں وہ کچھ نہیں ہوتا. تو یہ آپ فرمائیں کہ آنے والے وقت میں آپ دیکھتے ہیں کہ مسلم نواز آ جائے گی, جس طرح پارٹیاں بھی نئی طریقے سے کام آ گئی, کھٹک صاحب نے کھول لی پارٹیاں بنائی گئی ہیں, اور پارٹیاں بھی آپ کو پتا نواز شریف صاحب والی پارٹی ایک لمیٹڈ کمپنی ہے, یعنی بھائی لمیٹڈ خالد کا کمپنیاں مطلب بنی یہ ہیں. ہے کہ میاں صاحب آ جائیں گے حساب, یا ان کے ساتھ ہاتھ ہو جائے گا؟ سر یہ تو وقت بتائے گا, اور اوپر والا جانتا ہے کہ کیا ہونا ہے. ہمارا ورکر ہونے کے ناطے سے اتنا یقین ہے کہ ہم جس جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں اس وقت عوام کی آواز اس کے ساتھ ہے. میاں صاحب چاہے لاڈلے بن جائیں, چاہے وہی میاں صاحب ہے نا جو کہتے تھے 2017 میں کہ مجھے خلائی مخلوق نے نکالا ہے, آج وہ یہ فخر کر رہے ہیں کہ خلائی مخلوق کا ہاتھ ان کے سر پہ ہے. جی وقت بتائے گا. ایمانداری سے ووٹنگ کروا لیں, ایمانداری سے الیکشن کروا لیں, جس کو عوام چاہے. نواز شریف کو چاہتی ہے ہاں عوام. جی ملک صاحب, ان کو مسلم نواز کی یہ رہی ہمیشہ ہی,
آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے ایک تو ہمیشہ بیک ڈور چینل استعمال کر کے یہ حکومت میں آئے، دوسرا ان کی یہ بھی رہی ہے کہ انہوں نے بیوروکریسی کے ساتھ اور جس طرح ان کا ریلیشن ہے، ان کا جس طرح بیوروکریسی ان کا تعاون کرتی ہے، ان کو پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ آج کیس فیصلہ ہمارے حق میں ہونا ہے، نیب کا جو بھی دوسرے معاملات ہوں. انہوں نے اپنے جو بہت لمبا عرصہ رہنے کی وجہ سے ان کا اپنا پرسنل ریلیشن ججز کے ساتھ، اور پیپلز پارٹی بہت زیادہ شکوہ کر چکی ہے کہ ہمیشہ یہ لاڈلے رہے ہیں. جس طرح آپ کو ملک عبد القیوم صاحب جس طرح ان کو فون کر کے آرڈر کرتے تھے اس کو اتنی سزا دے دو، یہ بڑی ایک ان کی ہسٹری ہے. اور یہ ہمیشہ بیک ڈور چینل میں یہ جس طرح شباشی صاحب بیک ڈور چینل میں رابطے میں رہے، اور تحریک انصاف اس طرح جو ہے شاید ایکٹیو نہیں رہی کہ وہ کامیاب ہو گئے اپنی حکمت عملی میں. اور شاید ان کی وہ جو بیک ڈور چینل پالیسی تھی، فیصلہ ساز ان کے ساتھ تعلق بنانے میں ناکام رہے. کیا سمجھتے آپ اس والے سے کہ اس میں کمزوری رہی، یا ان کا تعلق اتنا پرانا ہے، اتنا ہے ان کا ایکسپیرینس اتنا پچھلے آپ کو پتا 25 سال سے ہی قابض رہے پنجاب میں ہو، تو تحریک انصاف ایک نئی جماعت تھی شاید اس طرح نہیں کر سکی. رویش صاحب، آپ کا سوال بڑا لمبا ہے، میں آپ کو ایک مختصر ریکویسٹ کر دیتا ہوں. یہ لوگ 36 ایئر سے سیاست میں ہیں، جی اتنا بڑا عرصہ انہوں نے اپنے تمام اداروں میں اپنے لوگوں کو ایڈجسٹ کیا ہوا ہے، اسی وجہ سے اس کا فائدہ لے رہے ہیں. بات رہی کہ جب تک انسان عوامی ہمدردی، عوام کی آواز پہ چدرا نہیں لیتے، اس چدرا کا مزہ نہیں آتا. جی یہ آپ دیکھ لیں، اسی آس پہ بیٹھے ہیں، اگر وہ باہر جی نکل کے دیکھیں کہ عوام ان کو جی قبول کر رہی ہے، اگر عوام ان کو قبول کرے تو خدا کی قسم اس عزت کا مزہ بھی آتا ہے، اور اس چدرا کا مزہ آتا ہے، اس سیاست کا جی مزہ آتا ہے. جی بالکل مسلط کیے ہوئی سیاست کا مزہ نہیں آتا. بالکل صحیح، آپ باہر نکلیں گے لوگ انگلیاں اٹھائیں گے. بالکل صحیح. آپ اگر عوام کی حمایت سے آئیں گے، لوگ آپ کو ہاتھ پھیلا کے ویلکم کریں گے. بالکل. حاج صاحب آخری 1-2 سوال رہ گئے ہیں، پھر ہمارا پروگرام کا وقت جو ختم ہو جانا ہے. حاج صاحب یہ بتائیے کہ آپ جب الیکشن میں آپ جا رہے ہیں تو آپ کیا، عمران خان بھی 3.5 سال حکومت رہی، تو کیا عمران خان کے کام ہے جو آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں جو انہوں نے کیے عوام کے لیے، کہ لوگ آپ کو ووٹ دیں یا آپ کی پارٹی پی ٹی آئی کو ووٹ دیں، تو آپ 3-4 ایسے کام بتائیں کہ جو آپ عوام کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھیں یہ کیا تھا، اگر آئیں گے تو پھر دوبارہ سے عوام کے لیے یہ پی ٹی آئی کرے گی، اور اس لیے عوام ووٹ جو ہے، اصل عوام کے ووٹ کی حقدار جو ہے پی ٹی آئی ہے، مثلا وہ کون سے کام آپ بتائیں. سر گزارش ہے کہ دیکھو، خان صاحب کا اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے اسلامی نظریے پہ بات کرنا اور اسلامی نام کو منوا لینا، یہ ان کی بہت بڑی جیت تھی. ٹھیک ہے. جی انہوں نے اپنے پاکستان میں غریبوں کے لیے صحت کارڈ کا اجرا کیا. خدا کی قسم، میں آج بھی اپنے علاقے میں تھا، وہ بندہ کہہ رہا تھا کہ میری 3 بیٹیوں کا آپریشن ہوا، میرے پاس 10 روپے کی شکل نہیں تھی، میں نے صحت کارڈ سے اپنی 3 بیٹیوں کا آپریشن کرایا. میں تو عمران خان کی اس بات کا احسان ہی نہیں دے سکتا. بالکل تو صحیح. یہ بڑا ایک بہت بڑی بات تھی. جیسے پیپلز پارٹی میں بیرزی انکم سپورٹ چلایا تھا، تو خان صاحب نے تو 10 لاکھ کا کارڈ ہمارے گھر بھیج دیا. بالکل ہر بندے کے ہمارے بارے غریبوں کے بچوں کے لیے، ہماری بیٹیوں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے. وہ ٹھیک. جی آج بھی وہ کارڈ چل رہا ہے، آج اچھا بھی وہ چل رہا ہے. وہ سنا تھا مریم نواز شریف نے بند کہا تھا شہباز شریف صاحب کو بند، نہیں سر، چل رہا ہے، الحمدللہ چل رہا ہے، بڑے اچھا ابھی بھی ہاسپٹل میں چل رہا ہے، اچھا چل ماشاء رہا ہے. اور اس میں لوگوں کو بڑا فائدہ، اتنا بڑا یہ اعزاز ہے ہماری قوم کے لیے، غریب طبقے کے لیے، جو پہلی سابقہ حکومت نہیں کر سکی. اسی طرح خان صاحب نے دیکھو ایسے ایسے منصوبے بنائے پاکستان میں، جو یہ لوگ کہتے ہیں ہم نے پول بنائے، سڑکیں بنائی. ان کی سیاست یہ ہے، خان صاحب کی سیاست ہے کہ میں نے قوم کو بنانا ہے. جی قوم بنانے کے لیے خان صاحب نے جدوجہد کی ہے. آج قوم ایسے نہیں ان کی بات پہ لب بیک کہہ رہی کہ خان صاحب کسی کو گھر کو کھانے کے نہیں دیتا. اس نے جو قوم بنانے کا وعدہ کیا تھا، خدا کی قسم 65% نیو جنریشن خان صاحب کی بات پہ لب بیک کہہ رہی. بالکل صحیح. اس نے قوم بنانے کا کہا، قوم بنی ہے، اور انشاءاللہ یہ قوم آنے والی نسلیں اس سے فائدہ اٹھائیں گی، ہماری نسلیں فائدہ اٹھائیں گی. اگر آج ہم اس بات پہ کھڑے نہ ہوئے، ہم اپنی قوم کو حقیقی آزادی نہ دلا سکے، تو شاید
آنے والی نسلیں اس ملک کو سنبھال نہ سکیں۔ بالکل صحیح جی۔ حاجی صاحب، اور یہ ایک میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب کیونکہ الیکشن ہو رہے ہیں، انتخابات ہو رہے ہیں، تو آج کل آپ سچویشن پارٹی کے درمیان کیسی دیکھتے ہیں؟ جیسے ایک دو دفعہ آپ کے الیکشن میں بھی میں نے دیکھا بڑا تشدد ہو گیا تھا، تو اب سچویشن جو ہے پاکستان میں ورکرز کے درمیان ٹینس ہے، یا ورکر اب جیسا کہ ہمیں پتہ چلتا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگوں کا شعور کافی بہتر بھی ہوا ہے، تو کیا الیکشن آپ سمجھتے ہیں پرامن ہوں گے اور ورکر ایک دوسرے کے منشور کو، بیانیے کو، ایک دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا کیسا ریلیشن ہے گزارش ایک ہے پارٹی کے ورکر میں اور دوسرے کے؟ میر صاحب آپ کی بات کی تائید کر دوں۔ ہماری آرمی نے، ہماری فوج نے، ہمارے سپہ سالار نے یہ ایک وعدہ کیا ہے کہ ہم پرامن الیکشن کرائیں گے ٹھیک ہے، اور اس میں معاونت دیں گے الیکشن کمیشنر کو۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ امید ہے اگر ہمارے آرمی چیف نے یہ اپنا وعدہ پورا کر دیا تو الیکشن پرامن ہی ہوں گے۔ بالکل صحیح۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھی الیکشن میں چھوٹے موٹے مسائل ورکروں میں ہو جاتے ہیں، مگر پی ٹی آئی کا ورکر ایک ہی بات پہ کھڑا ہے، وہ ہے خان صاحب کا ویژن، عمران خان کا ویژن۔ وہ کہتا ہے عمران خان کا نشان جو مرضی بنا دیں اس پہ کھڑے ہیں، عمران خان ویسے اعلان کر دے کہ یہ میرا کینڈیڈیٹ ہے، ہم اس کو ووٹ دیں گے۔ ورکر کے اندر کوئی ایسا ابہام نہیں ہے، ورکر خان صاحب کے ایک ہی بات پہ کھڑا ہے۔ بالکل صحیح۔ بھائی خالد، آپ کچھ پوچھ لیں پھر میں وائنڈ اپ کر دوں پروگرام، 32 منٹ ہو گئے جی۔ جی آپ وائنڈ اپ اس ویلے بہت شکریہ میں ادا کرتا ہوں جی، اب میں ملک صاحب آپ آج اپنے ٹائم دیا، بہت اچھا شکریہ جی۔ لگا۔ ہاں جی آپ ہمارے صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ مزید بھی آپ سے رابطہ رہے گا۔ بڑی صورتحال آپ نے بتائی کہ فیصل آباد کی جو سچویشن ہے، جو ووٹ کا آپ نے تناسب بتایا 70 اور 30%، اور جو علاقے کی صورتحال، اگر جاتے جاتے آپ کوئی میسج اپنے عوام کے لیے یا اپنے ووٹرز کے لیے فیصل آباد کے لیے دینا چاہیں تو پلیز آپ دے سکتے ہیں۔ میں سر یہی ریکویسٹ کروں کہ اللہ پاک میرے پاکستان کی حفاظت رکھے۔ جی، پاکستان ہے تو ہماری سیاست ہے، پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان ہے تو جناب ہمیں خوشیاں بھی ملیں گی، اس میں تکلیفیں بھی آئیں گی۔ پاکستان کی اللہ سلامتی رکھے، یہ میرا میسج ہے اپنی قوم کے لیے۔ اللہ پاک پاکستان کے پوری عوام کو متحد ہونے کی صلاحیت دے اور ہمت دے کہ اپنی بات پہ لوگ کھڑے رہیں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ جی۔ حاجی اسماعیل سیدھا صاحب تھے جو پی پی 116 فیصل آباد سے امیدوار ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور ان کا مقابلہ چاہے ان کے دماد شہریار سے ہو، لیکن اصل مقابلہ تو حاجی صاحب کا رانا ثناء اللہ خان صاحب سے ہی ہے۔ رانا ثناء اللہ خان صاحب ان کے پرانے اصل میں حریف ہیں، مد مقابل ہیں، پہلے بھی ان کے الیکشن ان کے خلاف ہو چکے ہیں، اور ان کا نام جو ہے فیصل آباد کی اور پنجاب کے لوگ جانتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو حاج صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ بہت جلدی آپ سے شکریہ دوبارہ سر، ملاقات بہت ہوگی۔ شکریہ سر، بڑی تھینک یو، مہربانی، تھینک یو، تھینک یو، اللہ حافظ تھینک صاحب، یو جی، تھینک یو، اللہ حافظ۔ تھینک یو، تھینک یو، اوکے، خدا اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ جی، تھینک یو ویری مچ جی۔ تو